वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले खसूसी तौर पर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की और वहाँ जो ओवरऑल सियासी और ख़ारजी सूरत हाल है, और इसी तनाजुर में जो अमरीका और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुआहिदा साइन हुआ है। कई माह की बहुत तवील नेगोशिएशंस, तवील मुज़ाकरात और बहुत एफ़र्ट और जिद्दोजहद के बाद 29 फरवरी को दोहा के अंदर अमरीका और अफ़गान तालिबान के दरमियान तहरीरी तौर पर एक मुआहिदा हुआ, और इस मुआहिदे के तहत अमरीका अगले 14 माह के दौरान अफ़गानिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता अपनी अफवाज जो है वो निकाल लेंगे। और जो अफ़गान तालिबान है, ये उनकी पहली और सबसे अहम, जिसको कहते हैं हम, शर्त थी और मुतालबा था इस सारे इशू के ऊपर। इसके साथ साथ अगस्त 2020 तक जो अमरीका है वो अफ़गान तालिबान की क़यादत के ऊपर जिस किस्म की पाबंदियां हैं उनको भी नरम करेगा। और एक और जो इसकी कंडीशन थी वो ये थी कि अफ़गान हुकूमत जो है वो 5000 अफ़गान तालिबान को रिहा करेगा, और इसके बदले में जो तालिबान हैं वो 1000 अफ़गान शहरियों को रिहा करेंगे। ये मुआहिदा जैसे ही हुआ तो इसके ऊपर बहुत ज़ोरों शोर से तबसरा हुआ, और तबसरा तकरीबन सारा कुछ एक ही जैसा था कि अमन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और एक बहुत तारीख़ी मौका था। मगर फिर एकदम अनएक्सपेक्टेडली अफ़गान सदर अशरफ गनी की तरफ से एक बयान सामने आया, और उन्होंने कहा कि फिल फौर ये जो 5000 तालिबान कैदी हैं इनको रिहा करने की शर्त जो है वो काबुल की हुकूमत नहीं मानेगी। अशरफ गनी साहब ने ये कहा कि ये जो शर्त है ये जब इंट्रा अफ़गान यानी कि अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के दरमियान जब नेगोशिएशंस और मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उसके अंदर इस शर्त के ऊपर गौर किया जा सकता है, मगर जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग है उसको शुरू करने के लिए ये एक प्री कंडीशन नहीं हो सकती कि इन अफ़गान तालिबान को पहले ही रिहा कर दिया जाए। अफ़गान सदर का ये बयान जैसे ही सामने आया तो अफ़गान तालिबान की तरफ से भी एक बहुत शदीद रद्द अमल आया, और उन्होंने फ़ौरन जंग बंदी से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। मगर उन्होंने ये भी साथ में वाज़े किया कि वो अब अमरीकी अफवाज को निशाना नहीं बनाएंगे। इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान जो है वो शायद इंट्रा अफ़गान डायलॉग को सिरे से बॉयकॉट ही कर दें। इस सारे इशू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर ताहिर खान साहब जो माहिर अफ़गान अमूर हैं। हमारे साथ मौजूद है रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब जो भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं अफ़गान अमूर पे। और फ़ोन पे हमारे साथ मौजूद हैं आयशा तंजीम, ब्यूरो चीफ़ हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की काबुल और इस्लामाबाद में, और ये दोहा में मौजूद थी जब ये सारा मुआहिदा साइन हुआ। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। आयशा, आपसे शुरू करेंगे, कुछ बताइएगा कि दोहा के अंदर जब एक तो तारीख़ी मौका था, आप वहाँ मौजूद थी, मुआहिदा साइन हुआ, तो क्या उस वक्त इस तरह के कोई खदशे का इजहार हुआ कि काबुल की हुकूमत की तरफ से ऐसा रिएक्शन आएगा कि फ़ौरन ही लोगों को कहना पड़ेगा कि जो अकॉर्ड साइन हुए हैं, पीस अकॉर्ड्स, ये तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, या दे एग्जिस्टेड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल? अरफा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और पहली बात मैं ये वाजे कर दूं कि ये जो भी मैं बोलूंगी ये मेरी जाती राय है, ये इसका वीओए से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, उसके बाद ये कि जब ये मुआहिदा साइन भी हो रहा था तो उस वक्त इस बात का सबको अंदाजा था कि काबुल गवर्नमेंट 100% ऑन बोर्ड नहीं है, क्योंकि 6 रुकनी एक तालिबान काबुल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेशन उस वक्त भी दोहा में मौजूद था, जिनसे तालिबान की मुलाकात एक दिन पहले होनी थी, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। उसकी वजह यह है कि तालिबान का ये कहना था कि हम सिर्फ एक बहुत मुख्तसर से 2-3 मेंबर्स के एक ऐसे कमीशन से मिल सकते हैं जो सिर्फ प्रिजनर्स कमीशन, तालिबान का प्रिजनर कमीशन मिलेगा और सिर्फ कैदियों के एक्सचेंज पे बात होगी। जबकि अफगान हुकूमत चाहती थी कि जब ये दोनों साइड्स मिलकर बैठे तो इसका एजेंडा थोड़ा ब्रॉड हो। तो एक तरह से जो आप गलतफहमी कह लें या एक तरह से डिसएग्रीमेंट कह लें, इसका आगाज मुआहिदे की साइनिंग से पहले ही हो चुका था, और मेरा ख्याल है अमरीकियों को भी ये अंदाजा था। और माइक पॉम्पेओ ने अभी रिसेंटली ये बयान भी दिया है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बहुत स्मूथ होगा, ये एक पहला कदम जरूर था, लेकिन वहां सबका ये कहना था कि बहुत लंबी अभी रास्ता बाकी है और ये विल बी अ बम्पी रोड, और अभी रास्ते में बहुत मुश्किलात आएंगी। और इसलिए ये कि उस माहौल में ठीक है कि लोग खुश थे कि पहला कदम उठाया जा रहा है, मगर
ساتھ ساتھ یہ احساس بھی تھا کہ مسائل بہت جلد سامنے آ سکتے ہیں اور اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، خصوصاً امریکہ کو ان مسائل کو حل کروانے کے لیے۔ عائشہ، کیونکہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ اویئرنیس تھی یا اس بات کا اظہار ہوا کہ امریکہ کو بہت کوشش کرنی پڑے گی ان مسائل کے حل کے لیے، تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی کہ جو اس وقت کابل کے اندر مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اشرف غنی صاحب کو کہہ دیا ہے کہ وہ جیت گئے ہیں جو پریزیڈنشل الیکشن ہوا ہے، عبداللہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس الیکشن کو مانتے نہیں، تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ کابل میں حکومت کس کی بننی ہے تو پھر آگے افغان طالبان سے تب تک مذاکرات بھی نہیں ایسا شروع ہو پائیں گے۔ تو کیا اس کے اوپر بھی کچھ آپ کی بات ہوئی امریکن آفیشل سے، کچھ وہ اس حوالے سے انہوں نے کچھ کہا؟ کیونکہ سب کی امیدیں تو یہی ہیں کہ وہ کچھ اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے۔ اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ مائک پومپیو سے، جو امریکی سیکرٹری وزیر خارجہ ہیں، ان سے جب پریس کانفرنس کے دوران یہ پوچھا گیا کہ ابھی آج ہی جب یہ معاہدہ آپ نے طالبان سے سائن کیا ہے، کابل میں ایک معاہدہ سائن ہوا ہے امریکہ اور افغان حکومت کے درمیان کہ امریکہ جو ہے وہ لانگ ٹرم سپورٹ جاری رکھے گا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اشرف غنی کو افغانستان کا نیا الیکٹڈ صدر سمجھتے ہیں؟ تو انٹرسٹنگلی مائک پومپیو نے اس سوال کو ڈیفلیکٹ کیا اور اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا، اور جو بیانات اب تک اور جو آفیشیل سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں امریکہ کی طرف سے، یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، نیٹو کی طرف سے، ان سب میں یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ جو آپس کی پولیٹیکل جو تنازعات ہیں ان کو چھوڑ کے پیس پروسیس پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے اگر اشرف غنی کو جو کہ لگتا یہی ہے کہ اشرف غنی کو صدر مانا جائے گا اور شاید عبداللہ کو گورنمنٹ میں کہیں ایڈجسٹ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود اہم بات یہ ہے کہ طالبان تو نہ اس الیکشن کو مانتے ہیں نہ اشرف غنی کو صدر مانتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انلیجٹمیٹ غیر قانونی حکومت ہے اور جو ہے کہ اس کا جو کہ افغان عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتی۔ تو اگر یہ امن کا عمل بین جو افغانی افغان نیگوشیشن شروع بھی ہوتے ہیں تو اس کی جو ریپرزینٹیٹو ٹیم ہے اس میں تمام افغان پولیٹیکل فیکشنز کا شامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک اس ٹیم کو تمام افغان فیکشنز اون نہیں کریں گی کہ یہ ہماری ٹیم ہے تو وہ طالبان سے جو بھی بات چیت کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو فل اونرشپ نہیں ملے گی۔ تو یہ کہ اس بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے اب امریکہ کا فوکس یہ ہوگا کہ وہ ٹیم بنے اور ایک ایسی ٹیم بنے جس کو سارے اون کریں۔ بالکل صحیح عائشہ، یہاں طاہر خان صاحب کو بھی اس گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ طاہر صاحب، آپ ابھی پچھلے دنوں کابل سے ہو کے آئے ہیں، تو کچھ بتائیں ہمیں وہاں کیا موڈ ہے؟ کوئی آپ کی حکومت کے عہدے داران سے بات، انہوں نے کس قسم کی باتیں کی، وہ کیا اس وقت دیکھ رہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں جو دوحہ میں واقعات ہو رہے تھے؟ شکریہ آپ کا، اور رحیم اللہ صاحب سے معذرت کہ میں اس سے پہلے بول رہا ہوں۔ جی رحیم اللہ صاحب ہمیں تھوڑا سا ہمارے ساتھ he'll be patient with us, we'll just get to him very quickly۔ تو افغانستان میں ہم جب عام لوگوں سے ملے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، تو وہاں تو ایک اوورال بہت ایک مثبت ایک رد عمل تھا۔ اس وقت یہ سائن نہیں ہوا تھا، 29 فروری سے پہلے میں ادھر تھا، تو ایک وہ تھا، لیکن تھوڑی سی تشویش یہ جو سیاسی وہاں پہ، کیونکہ اس وقت وہ کافی زیادہ تھی، وہ سیاسی جو وہاں پر ایک بحران کہہ لے تھوڑا سا، یا جو بھی اختلافات۔ پھر جب حامد کرزئی صاحب سے میں ملا، 2 مرتبہ ملا، اور حکمت یار سے ملا، پھر کچھ پارلیمنٹ کے ممبران سے بات ہوئی اور صحافیوں سے نشست ہوئی، تو مطلب ہے کہ ایک مکس تھا، وہ تقسیم ہے لوگ، لیکن اوورال پیس پروسیس کے لیے اور امن عمل کے لیے، معاہدے کے لیے، اور پھر جو بین الاقوامی مذاکرات، اس کے لیے ایک بہت زیادہ اسٹرانگ سپورٹ ہے، اور وہ بھی کابل کے اندر، یہ اہم بات ہے کابل کے اندر۔ اور حامد کرزئی صاحب سے جب ہم نے خود پوچھا کہ وہ اس کو تشویش ہے کہ جو وہاں ہو رہا ہے سیاسی، تو وہ ہاں اس کا ایک نقطہ تھا، اگر یہ جاری رہی تو پھر تو ممکن ہے کہ بین الاقوامی مذاکرات متاثر ہو سکتے، جو کہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وہ ان مذاکرات سے بھی اہم ہے جو کہ 18 مہینے تک تقریباً طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوئے ہیں، کیونکہ سیاسی جو مستقبل ہے وہ تو بین الاقوامی مذاکرات میں طالبان اور افغان حکومت اور دیگر جب بیٹھیں گے، طالبان کا کیا مستقبل ہوگا، وہ نظام میں اگر آئیں گے، وہ کہتے اسلامی نظام ہم چاہیں گے، ہم نے قربانیاں دی ہے، تو وہ زیادہ ان کا ممکن ہے کہ وہ شیئر کا بھی وہ ایک سلسلہ رہے گا۔ طالبان کا پہلے تو وہ بڑا سخت موقف تھا کہ ہم نہ آئین کو مانتے ہیں،
نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں نہ تو لہٰذا آپ تھوڑی سی نرمی ہے لیکن اصلاحات. ہاں جی رحیم اللہ صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ جو افغان طالبان کی طرف سے رد عمل آیا ہے اشرف غنی صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ، آپ کے خیال میں یہ جتنا وہ سخت ہمیں نظر آ رہا ہے اتنا ہی سخت ہے، یا اس وقت طالبان بھی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ وہ دے پلینگ بلف، کہ وہ بھی اس وقت صرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہاں سے سخت ری ایکشن آ رہا ہے تو ہم بھی دیکھ کے دے لیتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ کہ ابھی سیاست ہی چل رہی ہے یا سچ مچ آپ کے خیال میں اب وہ بالکل انہوں نے انٹرسٹ لوز کر دیا ہے کہ وہ کابل سے بات کریں گے؟ دیکھیں اشرف غنی کا جو رد عمل تھا وہ بھی متوقع تھا، ظاہر ہے ان کو مذاکرات سے باہر رکھا گیا اور ان کے پاس ایک کارڈ تو ہے نا، یہ طالبان قیدی ان کی تحویل میں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ نے ان سے مشورہ کیا ہوگا، ان کے مشورے کے بغیر امریکہ نے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا ہوگا کہ طالبان قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، تبادلہ ہوگا، 1000 افغان حکومت کے لوگ بھی رہا ہونے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کا رد عمل بھی متوقع ہے، اس لیے کہ دیکھیں ان کی جو ساری طاقت ہے وہ تو فوجی ہے، فوجی طاقت کے بل بوتے کے اوپر انہوں نے امریکہ کو مجبور کیا کہ ان سے بات کریں اور افغان حکومت کو مذاکرات سے باہر رکھیں، اور جو ان کی فوجی طاقت تھی اس کی وجہ سے یہ معاہدہ ممکن ہوا، تو وہ تو اس کا استعمال کریں گے جب بھی موقع ملے گا۔ اور دیکھیں یہ جو ریڈکشن ان وائلنس ہے، جو سیز فائر تھی لمیٹڈ، یہ 1 ہفتے کے لیے تھی، اور یہ امریکہ کی شرط تھی کہ طالبان سیز فائر کریں، ریڈکشن ان وائلنس کریں، اور یہ بھی ثابت کریں کہ جو ان کے جنگجو ہیں، کمانڈرز ہیں، فائٹرز ہیں، وہ جو شورا ہے طالبان کی رہبری شورا اور جو ان کا سیاسی کمیشن ہے قطر میں، وہ ان کے کمانڈ میں ہے، کنٹرول میں ہے، وہ ان کی بات سنتے ہیں۔ تو وہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں، پھر امریکہ نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ طالبان بھی انہوں نے پتہ جو ہے پھینک دیا ہے، اشرف غنی نے ایک پتہ پھینکا، تو یہ میرے خیال میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اب یہ امریکہ کو اس میں ظاہر ہے ایک بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے، اور میرے خیال میں امریکہ جو ہے وہ یہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہے یہ کروانے کی کوشش کرے گا تاکہ یہ بین الافغان مذاکرات شروع ہو جائیں۔ اگر وہ ملتوی ہوتے ہیں اور پھر اس میں تعطل پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ جو مومنٹم بنا ہے مذاکرات کا، امن معاہدے کا، یہ مومنٹم پھر ٹوٹ جائے گا اور وہ پھر خوشائند بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیں چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم طاہر خان صاحب سے اور رحیم اللہ صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں افغانستان اور جو امن معاہدہ ہے اس کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم اللہ صاحب، طاہر خان صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے۔ ویسے تو یہ سینیٹر ہیں اور ایک سیاستدان ہے، مگر آج ہم امید کریں کہ یہ ہمارے ساتھ تجزیہ کریں گے افغانستان اور اس کے جو سیاست ہے اس کے حوالے سے۔ رحیم اللہ صاحب، آپ نے بات کی تھی بریک پہ جب ہم گئے تھے، تو آپ نے بہت جو آپ کے الفاظ کا چناؤ تھا نا، آپ نے کہا پتہ پھینکا ہے ایک اشرف غنی صاحب نے اور ایک پتہ پھینکا ہے افغان طالبان نے۔ اس کے اندر، اور پھر آپ نے امریکہ کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو سر، ایک تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پتہ ان دونوں نے پھینکا ہے، تو اب سب سے بڑا پتہ تو جس کو ہم کہتے ہیں ٹرمپ کارڈ، تو ابھی بھی امریکہ کے پاس ہے، اور اسی نے ان دونوں کو تیار کرنا ہے یا راضی کرنا ہے کہ یہ اس وقت جو اتنا غصہ دکھا رہے ہیں یا نخرے کر رہے ہیں، فن کین سے اٹ دیٹ، تو ان کو مذاکرات کی میز پہ تو پھر امریکہ ہی بٹھائے گا، اور یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ امریکہ یہ ایفرٹ کرے گا۔ دیکھیں، امریکہ تو میرے خیال میں پہلے سے اس کے رابطے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ دونوں فریقوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا تحمل سے کام لیں، یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ایک طالبان نے آج رعایت دی ہے، ایک کنسیشن دی ہے، اور یہ بڑی میرے خیال میں بریک تھرو ہے۔ وہ یہ کہ طالبان نے کہا ہے کہ جو ان کا قیدیوں کا کمیشن ہے وہ ملاقات کرے گا اس 6 رکنی افغان ڈیلیگیشن سے
جو کابل سے آیا ہے اور دوحہ میں ہے۔ طالبان پہلے اس سے ملاقات نہیں کر رہے تھے، انہوں نے بیان بھی دیا تھا کہ ہم اس سے بات چیت نہیں کریں گے، یہ تو افغان حکومت کا ڈیلیگیشن ہے۔ آج انہوں نے خود کہا ہے کہ ان کا جو کمیشن ہے قیدیوں کا، وہ قیدیوں کے مسئلے کے اوپر اس 6 رکنی افغان ڈیلیگیشن سے بات کرے گا۔ اس کا مطلب ہے پہلی بار میرے خیال میں باضابطہ ایک ملاقات ہوگی افغان حکومت کی اور طالبان کی، اور یہ جو ہے نا پیش رفت کا ایک میرے خیال میں آغاز ہے، اور اگر یہ ملاقات ہو جائے، قیدیوں کا مسئلہ اس طریقے سے حل ہو جائے تو پھر تو بات آگے بڑھے گی، کیونکہ طالبان تو کہہ رہے تھے کہ ہم افغان حکومت کو نہیں مانتے، اس سے بات نہیں کریں گے، وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اس کے اہلکار آئیں ہم سے بات کریں، تو وہ تو ابھی بھی ان کا موقف ہے، اس میں تو شاید کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن یہ ایک جو انہوں نے رعایت دے دی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ بڑے ان کو یہ ایک خواہش ہے کہ وہ اپنے قیدیوں کو رہا کروائیں۔ صحیح۔ کاکڑ صاحب، آپ سے یہاں آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر پچھلے دنوں میں آبویسلی جب یہ معاہدہ سائن ہوا تو بہت جشن کا سا سما تھا، بہت ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، پر جو ایک ہمیشہ ایک دوسری آواز بھی سنائی دیتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کو اتنا زیادہ اوور پلے نہیں کرنا چاہیے، اتنا زیادہ اپنے رول کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کل کو جب کوئی مسئلہ پڑے گا تو پھر اس کا ملبہ بھی ہم پہ گرے گا۔ جب بھی افغانستان میں یہ جو چاہے ڈائیلاگ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوا یا تعطل ہوا یا کوئی تشدد میں زیادہ انکریز ہو گیا، تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی پھر پاکستان پہ آ جائے گی کہ ہم نے روکا نہیں۔ آپ اس سے اگری کریں گے سر؟ تھینک یو فار ہیونگ می۔ دیکھیں، یہ ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہے اور لوگ کاشس اور کیئرفل اپروچ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہ بھولیں کہ پاکستان لگ بھگ 2 دہائیوں سے ایک اس پہ برن جو فزیکل پڑا طالبان کی صورت میں، ٹی ٹی پی کی صورت میں، اور ایک ہیوج ویو آف ٹیررزم جو تھا اس کو اس کی سوسائٹی نے، اسٹیٹ اپریٹس نے فیس کیا۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایک یونیک ایکسپیرینس پاکستان کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ اس کو ورلڈ پبلک اوپینین میں، گلوبل پبلک اوپینین میں کھڑا کیا گیا، اور وہاں پہ کانسٹنٹلی ریپریمانڈ کیا گیا، کنڈیم کیا گیا، کوشچن کیا گیا، تھریٹن کیا گیا۔ تو یہ ایک آل ٹوگیدر ایک سائیکولوجیکل ملیو کریٹ ہوا۔ اچھا، اب اس ملیو میں آل آف اے سڈن یہ ٹرانسفارم ہوتا ہے، اٹ از مافڈ ناؤ فرام کرٹیسزم ٹو اپریسیشن۔ یہ میں پرٹیکولرلی سیکیورٹی کانٹیکس میں اور پاکستان کی ملٹری کے کانٹیکس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو ملیٹنسی سے جوڑا گیا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں، مگر میں آپ کا اس پہ وقت ضائع نہیں کروں گا۔ بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس سے نکل کے ایک اپریسیشن موڈ میں چلے گئے۔ اب اس اپریسیشن میں کس طریقے سے اس کو ڈائجسٹ بھی کیا جائے اور ایسے رسپونڈ کیا جائے کہ جو کریڈٹ ہے وہ بھی آپ کو ریسیو ہو، اور جو فیوچر میں اگر فال آؤٹ آنا ہے اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ میچور رسپانس ہوتا ہے۔ میچور رسپانس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ گونگے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ آپ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ بات درست نہیں ہوگی، فیکچولی بھی درست نہیں ہے، چونکہ آپ کا کردار ہے۔ اب آپ کو یہ ڈنگ آنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو آرٹیکولیٹ یور پوزیشن، آپ نے کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، اور آپ کے اہداف کیا ہیں۔ اہداف سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیکیورٹی کانٹیکس میں جو ملیٹنسی کے ساتھ اس کی فوج کو جوڑا جا رہا تھا، ناؤ دے آر بینگ کنسیڈرڈ ایز پیس ان پارٹنرز۔ تو یہ بہت ری برانڈنگ ہو رہی ہے، ری امیجننگ ہو رہی ہے۔ اس سے ریجن میں پولیٹیکل امپلیکیشنز آ رہی ہیں، افغانستان کے اندر آ رہی ہیں، ہماری ایسٹرن سائڈ پہ آئیں گی، ہمارا ریلیشن ٹورڈز ایران جو ہے اس پہ امپیکٹ آ رہا ہے، ہمارے ایون جو چائنیز اسٹریٹجک ریلیشن ہے وہاں پر اگر پرائیویٹ کانورسیشنز میں بعض اوقات کچھ چیزیں ریز ہوتی تھیں، اس میں آلٹریشن آ رہی ہے۔ تو آل ٹوگیدر آپ ایک نئے موڈ میں جا رہے ہیں۔
طاہر صاحب جو بات ہوئی کہ بریک تھرو آیا ہے جس کی رحیم اللہ صاحب نے ذکر کیا، بٹ سر ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان جو مسئلہ ہے، تو کابل میں کیا اس کو لے کے کوئی بہت بے چینی تھی یا کچھ آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنی وہاں بھی وہ ہماری طرح امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امریکہ اس مسئلے کو بھی ایونچولی جو ہے وہ ہینڈل کر لے گا؟ بے چینی تو بالکل ہے، اور جب امریکہ کے کہنے پہ صدر اشرف غنی نے اپنی حلف برداری ملتوی کر دی تو ڈاکٹر عبداللہ نے بھی کہا کہ وہ بھی نہیں کریں گے، لیکن ساتھ دونوں کو میں نے وہاں ان کے ترجمانوں کو میں نے سنا کابل میں کہ یہ عارضی طور پہ ہم ملتوی کر رہے ہیں، اور اشرف غنی کے لوگوں نے تو وہ 9 مارچ کا کہا بھی ہے کہ وہ دوبارہ حلف اٹھائیں گے۔ تو ایک تشویش تو ہے کہ یہ والا اگر دونوں کا سلسلہ رہا، اور جس کرزئی صاحب نے جب میں نے ذکر کیا اس نے یہی کہا کہ اگر یہ جاری مطلب ہے کہ اگر یہ اختلاف اس طرح جاری رہا تو پھر تو ضرور یہ اس پہ اثر کرے گا بین الاقوامی اس پہ۔ آپ نے امریکہ کا کیا؟ میرے خیال میں امریکہ شاید اسی طرح مداخلت نہ کرے جس طرح کے پہلے انہوں نے کی تھی، یہ پچھلے الیکشن کے بعد کیا بات کریں؟ کے بعد جب آیا، کیونکہ امریکیوں نے جان چھڑانا تھا، انہوں نے معاہدہ کر لیا، ٹائم فریم آ گیا کہ جناب 135 دنوں میں 5 مراکز بند کر لیں گے فوجی، اور 8,600 تک موجودہ سے 12-13,000 سے کم کر لیں گے، اور باقی 9.5 مہینے میں کریں گے، تو انہوں نے کر دیا۔ اب یہ جب معاہدہ سائن نہیں ہوا تھا، زلمی خلیلزاد تقریباً 28 تک وہ وہاں تھے، کابل میں تھے، انہوں نے وہاں غیر ملکی صحافیوں سے ایک نشست کی تھی آف دی ریکارڈ۔ صحیح، ایک سے میں ملا صحافی سے جو وہاں پر جو ان سے میں، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل افغان افیئر میں وہ نہیں کریں گے مداخلت، یہ اسی صحافی نے جو اس میں مجھے غیر ملکی صحافی تھی وہ، تو لہٰذا یہ اس سے امریکیوں کا موڈ ہے کہ وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں اور یہ ان پہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب امتحان تو افغان لیڈرشپ کا ہے کہ وہ ساری عمر کیوں کہ 2014 والا معاہدہ جو جان کیری نے کرایا تھا اس کو ابھی تک لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اور ایک جو اس دفعہ صدر اشرف غنی کے لوگوں کا ایک اسٹرانگ پوزیشن آیا، وہ کہہ رہے کہ مطلب وہ نہیں ہوگا نیکسٹ اس میں، بالکل وہ تو ان کا متفقہ فیصلہ ہے۔ عبداللہ کا بھی یہی ہے، جو قوم ہے، جو نیشنلٹیز ہے، جو لیڈرز ہے، دیگر جو شخصیات ہے، وہ تو نظام کا حصہ رہیں گے، طالبان بھی جب آئیں گے وہ بھی، لیکن وہ ہاں میں نے ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے کنڑ سے، نعمت اللہ کاریاب، اس سے میری ملاقات ہوئی، وہ صدر اشرف غنی کمپین کے چیف تھے، اس نے کہا اس پہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اگر جب طالبان سے معاملات ہو جائیں اور پیس کا معاملہ آگے بڑھتا ہے تو ممکن ہے کہ جو حکومت کی 5 سال کا ایک پیریڈ ہے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، کوئی 3 سال ہو سکتا ہے، کوئی 2 سال ہو سکتے ہیں، لیکن وہ میرے خیال میں شروع میں وہ اس کو چھوڑنے کو وہ نہیں ہوں گے، نہیں تیار۔ اب رحیم اللہ صاحب، بہت ایک جو ذکر ہوتا ہے وہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ افغان طالبان کی ہمیشہ یہ پوزیشن رہی ہے کہ وہ جو کابل میں حکومت ہے نہ تو اس کو مانتے ہیں نہ وہ اس کو لیجیٹیمیٹ کنسیڈر کرتے ہیں، پر یہ کس حد تک کہہ سکتے ہیں نا ہم کہ ایک وہ پبلک میں ان کی پوزیشن ہے، اور کس حد تک وہ اس پہ کوئی فلیکسیبلٹی دکھانے کو تیار ہوں گے، بیکاز ایونچولی افغان طالبان کی جو اپنی لیجیٹیمیسی ہے وہ بھی تو اسی بات پہ منحصر ہے کہ ایک طرف وہ امریکہ سے گفتگو کریں اور دوسری طرف وہ مذاکرات چلائیں افغان سیٹ اپ میں جو بھی ہے، آپ چاہے اس کو کابل حکومت کہہ لیں یا ساری جو اپوزیشن اور حکومت کے لوگ مل کے ایک ٹیم بنائیں گے، جتنی زیادہ وہ گفتگو کریں گے اور مذاکرات کریں گے اتنی زیادہ ان کی اپنی لیجیٹیمیسی میں تو اضافہ ہوگا، یہ وہ بھی تو احساس ہوگا انہیں۔ میں نے تو یہ ایک آپ سے بات کر دی پہلے کہ جو آج طالبان نے فیصلہ کیا کہ وہ افغان گورنمنٹ کے ڈیلیگیشن سے بات کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی یہ احساس ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو افغان حکومت سے طے کرنے پڑیں گے، اور یہ قیدیوں کا معاملہ ہے، آئین کا معاملہ ہے، افغانستان کے مستقبل کا نقشہ ہے، تو ان کو تو یہ پتہ ہے، لیکن شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو چپکلش اس وقت کابل میں ہے اشرف غنی کی اور عبداللہ کی، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی اشرف غنی کے مخالفین ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو حکومت کی لیجیٹیمیسی ہے، جو اس کا ایک نمائندہ کردار ہے، وہ مزید جو ہے اس کے بارے میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ تو اگر طالبان نہیں مانتے اشرف غنی کی حکومت کو تو ان کے سیاسی مخالفین بھی نہیں مانتے،
یعنی یہ جو افغان حکومت اس وقت ہے اشرف غنی کی، اور جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہی فیصلے کریں گے اور جو ان کی مذاکراتی ٹیم ہوگی اس میں صرف حکومت کے لوگ ہوں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی کافی مضبوط ہیں، اور میرے خیال میں یہ ان کو بالآخر آپس میں کوئی سمجھوتا کرنا پڑے گا. حامد کرزئی اور پروفیسر سیاف نے کوشش کی ہے، دونوں فریق سے ملاقات کی ہے، عبداللہ سے اور اشرف غنی سے، اور وہ مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ بن گیا ہے، اتنا بڑا بن گیا ہے کہ شاید یہ حامد کرزئی اور سیاف کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے میں پڑے گا. بالکل مجھے پتہ ہے ٹرمپ امریکہ وہ بس چاہتے ہیں کہ جان چھڑائیں اور نکل جائیں، مزید پیسہ بھی خرچ نہ کریں، اور وہ بار بار کہتے ہیں، ٹرمپ بھی کہتے ہیں کہ افغان اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کو سنبھالیں. تو وہ ان کی دلچسپی بہت کم رہ گئی ہے. لیکن اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا، ایک تو افغانستان میں جو حکومت کا مسئلہ ہے، انتخابات کا مسئلہ ہے، اور پھر طالبان سے مذاکرات، تو پھر تو امریکہ ہی کو کچھ کرنا پڑے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بادل ناخواستہ امریکہ کو مداخلت کرنی پڑے گی، اور امریکہ کے بغیر تو اشرف غنی ڈٹے رہیں گے اور عبداللہ بھی ڈٹے رہیں گے، اور طالبان بھی جو ہیں ان کا اپنا موقف ہے. تو اگر یہ معاہدہ جو ہو گیا ہے بڑی مشکل سے 18 مہینے کے مذاکرات کے بعد، اس کے اوپر اگر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے تو یہ امریکہ کے بغیر نہیں ہوگا. اور میں نے ایک ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر اہلکار ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک بریفنگ دی ہے وہاں واشنگٹن میں، اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا سپروائزری رول ہوگا. امریکہ جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹر افغان ڈائیلاگ میں بھی امریکہ کا کردار ہوگا. بالکل صحیح. اب انوار صاحب، آپ کے خیال میں کاکڑ صاحب کہ یہ پاکستان کے لیے یہ والا جو مرحلہ ہے یہ کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے، یا کتنی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ کہ جیسے رحیم اللہ صاحب نے کہا کہ امریکہ کا انٹرسٹ بہت کم ہے، ان کو کرنا تو پڑے گا، بٹ یو نو دیر از آلویز دی آپشن کہ وہ دے واش دیئر ہینڈز آف اٹ اور چلے جائیں سب کچھ چھوڑ کے. میں یوسف زئی صاحب کی اس بات سے مکمل طور پہ اگری کرتے ہوئے کہ یہ جو کمپلیکس سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک طرف عبداللہ صاحب سامنے آ رہے ہیں، اشرف غنی ذرا ایک انٹرانسیجنٹ کسی قسم کی پوزیشن انہوں نے لے لی ہے، اور طالبان کا تو موقف خیر انہوں نے اگر لیجیٹمیسی حاصل نہیں کی ہے، بہرحال ایکسیپٹیبلٹی تو حاصل کر لی ہے. پاکستان کا کنسرن ہوگا، رہے گا، لیکن لیڈ رول اس میں ریٹریٹ کروں گا اسی، بلکہ اس بات کو فردر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، وہ امریکنز کا ہی رہے گا. دیکھیں، امریکنز نے 14 منتھس کی جو ٹائم لائن یا ٹائم سپین دیا ہوا ہے، اس میں ان کا امیج بھی ایٹ سٹیک ہے. دیکھیں، وہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ از اٹ اے وے آؤٹ اور اے پیس ڈیل. دے ووڈنٹ لائک کہ اس کی پروجیکشن اس طرح ہو کہ امریکنز نے اپنے لیے وے آؤٹ ڈھونڈ کے اینڈ دے جسٹ دے کین ڈو اٹ ایونچولی، لیکن امریکن گرینڈ امیج کے لیے شاید وہ اتنا درست نہ ہو. وہ لہٰذا پوری کوشش کریں گے کہ ایک سیٹلڈ نیگوشیٹڈ پولیٹیکل لینڈسکیپ ڈیزائن کروا سکیں وچ وڈ بی ایکسیپٹیبل to most if not to all of the Afghans but at least to the majority of the Afghans جو major stakeholders ہیں اس میں. ناردرن الائنس کے لوگ ہیں، ازبک ہیں، تاجک ہیں، ہزاراز ہیں. اس طرف سے پشتونوں میں ایک نیا چیلنج ایمرج ہو کر سامنے آئے گا کہ پشتون سول ریپرزنٹیشن اشرف غنی یا کرزئی صاحب جیسے لوگ جو ماضی میں کرتے آئے ہیں افغان اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ میں اس کے حصے دار کے طور پہ، وہ اب اس کا میجر چنک شیئر ہولڈنگ کے طور پہ طالبان کلیم کریں گے، اور شاید رائٹلی سو بھی کریں، کیونکہ ان کی ایک بہت بڑی پریزنس پشتونز میں ہے، گرچہ نان پشتونز میں بھی ان کے اثرات ہیں، ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہیں. تو پاکستان اس تمام مرحلے میں میرے خیال میں کیئرفل اس لیے اس کو رہنا پڑے گا کہ وی ہیو گاٹ اے بیگیج، وی ہیو گاٹ اے ہسٹری. ہمیں پہلے بھی افغان میٹرز میں میڈلنگ کے بڑے تانے پڑے ہیں ہم پہ. ایک تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو اپنے فیورٹ پوسٹر بوائے کے طور پہ ہم پریزنٹ کریں.
لیٹ دا افغان ٹاک، بالکل صحیح سر. وینٹ. اگر وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی حمایت میں بات کرتے ہیں، ہمیں ایک نیوٹرل پوسچر ریلیٹیولی رکھنا چاہیے. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں افغانستان کے حوالے سے، اور جو امن معاہدہ دوحہ میں سائن ہوا، کافی اچھی گفتگو رہی. ناؤ وی جسٹ ہیو انف ٹائم فار آور گیسٹ ٹو میک کنکلوڈنگ ریمارکس. طاہر صاحب، آپ سے شروع کروں گی. آپ کے خیال میں اگر کوئی چیز اہم رہ گئی ہو جو سوال نہیں پوچھا تو اب بات کریں. میرے خیال میں یہ جو پرزنرز کا ایشو ہے، اس میں پیش رفت ہو رہی ہے. رحیم اللہ صاحب نے جو آج کہا ہے وہ بالکل سہیل شاہین کا ٹویٹ ہے کہ وہ ملیں گے ان کے لوگ، لیکن میرے پاس ایک کلپ آئی ہے، طالبان نے بھیجی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو بھیجی ہے کہ جو باگرام میں ان کے قیدی ہے ان کو پنجروں سے نکالا ہے. اچھا. اور جو لسٹ میں لوگ ہیں جنہیں رہا ہونا ہے، وہی 5000 کی جو لسٹ ہے، تو کچھ وہاں کچھ اور جگہ ہوں گے، لیکن وہ نکالا گیا ہے اور ان کی بایو میٹرک جاری ہے. اور بلکہ پھر ایک میسج بھی کیا ہے کہ ان کو کپڑے بھی دیے گئے ہیں، نئے تسبیح بھی دیے گئے ہیں. تو میرے خیال میں ایک وہ بیانات تو چلتے رہیں گے، لیکن اندر سے معاملات ہو رہے ہیں. رحیم اللہ صاحب، یور فائنل ریمارکس. جی بالکل، میں بھی کافی پر امید ہوں کہ کم از کم یہ جو قیدیوں والا معاملہ ہے یہ حل ہو سکتا ہے. اور دیکھیں، اس طرف کہ طالبان کے 5000 قیدی نہیں ہے، بلکہ افغان حکومت کے بھی 1000 قیدی ہیں، اور ان کی بھی فیملیز ہیں. وہ بھی دباؤ ڈالیں گے اشرف غنی حکومت کے اوپر کہ یہ تبادلہ آپ کریں تاکہ ہمارے لوگ رہا ہو جائیں. تو یہ میرے خیال میں بات آگے بڑھے گی. اور اس میں ہر طرح کے قیدی ہیں، اس میں فائٹرز بھی ہیں اور عام سیاسی قیدی بھی اس میں ہیں. تو یہ مسئلہ میرے خیال میں حل ہو جائے گا. مذاکرات شاید 10 تاریخ کو نہ ہو سکے کیونکہ وقت بہت کم ہے، 1 ہفتے میں اتنے قیدیوں کو رہا کرنا. تو یہ ذرا شاید ممکن ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ جو ناروے میں شاید ہوں گے 10 تاریخ کے بعد ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ سب کچھ مشروط ہے، اور وہ جو 4.5 مہینے کی مدت ہے، 5000 امریکی اور 5000 نیٹو کے اتحادیوں کی فوج کو نکالنا، وہ تبھی ممکن ہوگا جب بات آگے بڑھے گی. طالبان بھی جو بھی انہوں نے وعدے کیے ہیں اس کو پورا کریں گے. تو یہ قدم قدم پہ دشواری بھی پیش آئے گی، لیکن 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے اس طرح کی پیش رفت میرے خیال میں ہوگی. رحیم اللہ صاحب، میں جسٹ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہاں کر لوں کہ بٹ یہ بھی ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جو مذاکرات ہوں گے حکومت کے ساتھ افغان طالبان کے، اس پہ بھی مہینے اور سال لگیں گے. ہمیں شاید یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ آج وہ بیٹھے ہیں تو کوئی 6 مہینے کے اندر کوئی یہاں سے ایک دوسرا معاہدہ ہمارے سامنے آ جائے گا. دیکھیں، وہ جو امریکہ اور طالبان کے مذاکرات 18 مہینے ہوئے اور میرے خیال میں وہ نسبتاً آسان تھے. اب یہ افغانوں کے جو مذاکرات ہوں گے یہ ذرا مشکل ہوں گے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ افغان حکومت جو سارے طالبان مخالف قوتیں ہیں وہ ایک مشترکہ مذاکراتی ٹیم بنائیں. عبداللہ نے اپنی مذاکراتی ٹیم بنائی ہے، افغان حکومت نے اپنی بنائی ہے، اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں، خواتین بھی نمائندگی چاہتی ہیں. تو وہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. پہلے تو وہ مرحلہ حل طے کرنا ہے، اس کے بعد پھر طالبان سے بات ہوگی. اور طالبان سے جو گفتگو ہوگی اس میں تو میرے خیال میں کوئی ریفری چاہیے ہوگا، ورنہ بڑا مشکل ہوگا. بالکل صحیح. کاکڑ صاحب، یو گیٹ دی لاسٹ ورڈ. جی، یہ اسٹمبلنگ بلاکس جو ہیں نا یہ ہمیں بالکل نظر آئیں گے. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ہم نارمل ڈیموکریسی کو اور اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ وہ گروہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ہزاروں لاکھوں افراد قتل کر دیے ہیں، جان سے مار دیے ہیں. اینڈ ناؤ وی آر ایکسپیکٹنگ دیم کہ اکراس دا ٹیبل وہ بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے. یہ ہوگا، میری بھی آپٹیمزم ہے. لیکن اس میں یہ جو آبسٹرکشنز ہیں یہ ایٹ ٹائمز آپ کو بالکل مایوسی کی طرف، یاسیت کی طرف لے جائے گی. پھر آل آف اے سڈن کوئی بریک تھرو نظر آئے گا اور اس نے اسی طرح شیپ اپ ہونا ہے. ہمیں سے بہت پیشنس
کے ساتھ آبزرو بھی کرنا چاہیے اور پیشنس کے ساتھ تمام لوگوں کو اس کو ہینڈل بھی کرنا چاہیے. ایٹ اینڈ آف دا ڈے وار لیتھارجی نے تمام فریقین کو میرے خیال میں اس پہ اب مجبور کیا ہے کہ افغانستان اور خطہ جو ہے اس کو اب امن کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ تینوں کا، آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت جو تھا ہمارے شو کے لیے نکالا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.